अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस 2021 जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कंपनीज, नॉन कंपनीज, आपके सारे जितने भी तिजारती और कारोबारी तबका इस वक्त सरापा एहतजाज बना हुआ है। इस वक्त जो उसके अंदर तब्दीलियां हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है ऑटोमेशन के ऊपर। सियासी तौर पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, उसकी मुखालफत की जा रही है। तिजारती तौर पर देखें तो पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, उसकी मुखालफत की जा रही है। और साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफर जो है इसकी भी मुखालफत की जा रही है। गो के हुकूमत जो है वो चाहती है कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, माली शमूलियत हो, लेकिन उससे पहले के जो जराए थे, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी, जो चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस वगैरह हुआ करती थी, उनको महदूद करके, और हुकूमत का फोर्स है कि डिजिटल की तरफ जाए। ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो कंपनीज हैं जो कि बहुत वेल रेगुलेटेड और वेल आप कह सकते हैं कि कंप्लाइंट सेक्टर होता है टैक्सेशन के हवाले से, वो भी इसमें परेशान है, और ट्रेडर्स के अपने मसाइल हैं। तो आज इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। बहुत फोकस होकर बात करना चाहूंगा। मसूद नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप फॉर्मर चेयरमैन रहे काटी के कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया मसूद नकवी साहब आपका। और नईम मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नईम मीर साहब मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, आपका भी बहुत शुक्रिया। मसूद नकवी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। ये जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की जा रही है, बिजनेस स्ट्रक्चर पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से ले लें या आप इंपोर्टर से ले लें, उसके बाद होलसेलर से रिटेलर, ये, और फिर उसके बाद आपका जो पूरा सेगमेंट कंप्लीट होता है, ये पूरा का पूरा चलता है क्रेडिट के ऊपर, लेकिन हुकूमत उसको खत्म करना चाह रही है। कितना प्रॉब्लम करेगा ये? लेकिन एक तो बात ये है कि जिस ऑर्डिनेंस की हम बात कर रहे हैं, ये एक रिफॉर्म्स की तरफ एक स्टेप है, और ये रिफॉर्म्स आते रहते हैं, आने चाहिए हैं। हमारा आमतौर पे टैक्स पेयर्स का हमेशा से ये रहता है, एक सवाल रहता है सरकार से, एफटीआर से, कि जी टैक्स नेट आप नहीं बढ़ाते, आप उन्हीं लोगों को बर्डन करते रहते हैं जो टैक्स पेयर्स हैं। तो उस हवाले से अगर इसको देखा जाए तो ये सारी चीजें, जो ऑटोमेशन की बात हो रही है, टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है, टैक्स नेट बढ़ाने की बात हो रही है, जो लोग कारोबार कर रहे हैं टैक्स नहीं देते हैं उनको शामिल करने की बात हो रही है, तो ये तो सारी चीजें अच्छी हैं, बिल्कुल ये बुरी नहीं है, पॉलिसी बुरी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें क्वेश्चनेबल है, बहुत सारी चीजें बात करने वाली हैं। और वो बात करने वाली ये है कि जो बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो डिजिटल पेमेंट पे और जो चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, उनको बहुत ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़ रहा है इस पे। एक्सपोर्टर्स को, जीरो रेटेड इंडस्ट्री को, बहुत सारे लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो फर्क पड़ रहा है पूरे बिजनेस में, जो बेचैनी है, वो ये है कि ये एब्रप्टली एकदम से एक ऑर्डिनेंस आया है जिसके लिए लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जैसे 1996 में जब सेल्स टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और एक केओस मच गया था, ये बिल्कुल वैसे ही एक केओस शुरू हो गया है। इसको मेरे ख्याल में एक तो स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए था और इसको थोड़ा सा टाइम लोगों को प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए था, और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज होता। अगर आप आज 15 तारीख को नोटिफिकेशन निकालते हैं, 16 से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आपका सही है या गलत है, अभी इसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका पूरा सिस्टम, आपका स्ट्रक्चर जो है इसके लिए रेडी नहीं है, इसलिए ये आपको इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। और यकीनन एक नफी होती है, जो बजट आपने पेश किया था, आपने कहा कि मिनी बजट कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऑर्डिनेंस की सूरत में ये सारी चीजें लेकर आना एक मनी बिल ही कहलाएगा। नईम मीर साहब, ये जो ऑर्डिनेंस की सूरत में सारी चीजें आई हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीजें, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर, क्योंकि आप उसको भी इन्होंने टैप करने की कोशिश की है, आप क्या समझ रहे हैं कि चीजें बहुत जल्दबाजी में की गई हैं? ये क्या मसला है? देखें, जल्दबाजी तो यकीनन है। अगर असम्बलीज मौजूद हैं और आप फिर भी ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कर रहे हैं, तो यकीनन आप कुछ जल्दबाजी का कुछ आप ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं जो कि गैर ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो टैक्स मैटर्स होते हैं, इनके अंदर तसलसल और इस्तेहकाम कवानीन में बहुत ज़रूरी होता है। और ऑर्डिनेंस जो होता है वो आपको पता है एक महीना मुद्दत के लिए होता है, और महीना मुद्दत के बाद उसने लैप्स कर जाना होता है। तो ऐसे इकदामात जो वक्त ये कि वो पार्लियामेंट से पास ना हो,
جی ظاہر ہے تا وقت یہ کہ وہ پارلیمنٹ سے پاس نہ ہو تو اس نے لیپس ہی ہو جانا نا جی. تو یہاں دوبارہ اس کو ری آرڈیننس ہو جائے, آرڈیننس جو ہے وہ دوبارہ اس کو نئے ایک آرڈیننس کی صورت میں آپ لاگو کر دیں. تو ٹیکس میٹرز جو ہوتے ہیں وہ چونکہ بڑے پیچیدہ میٹرز ہوتے ہیں اور اس پر بڑی سوچ بچار کرنی ضروری ہوتی ہے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر اس طرح کی قانون سازی جائے اور جہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے, ان کو سنا جائے اور اس میں جو ہے کنسنسس بلڈ کیا جائے, تب جا کر جو ہے ان میٹرز کو اسمبلی بھی پاس کرتی ہے. ادروائز جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی رسک نہیں لیتے کیونکہ یہ بڑے حساس موضوع ہوتے ہیں. بہرحال انہوں نے اس میں جلد بازی میں یہ فیصلہ تو کر لیا ہے, لیکن اس میں جو اصل بات ہے نا جو میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پوائنٹ آف سیلز جو ہے نا یہ غلط جگہ پہ لگا رہے ہیں. پوائنٹ آف سیلز جو ہے وہ ٹریڈرز کو تو لگانا ہی نہیں چاہیے, بیکاز ٹریڈر نے تو ٹیکس دینا ہی کوئی نہیں ہے. جو ٹیکس ہے جس پرپز کے لیے یہ پوائنٹ آف سیلز لگا رہے ہیں وہ ہے سیلز ٹیکس کی اوین, یعنی سیلز ٹیکس جو ہے وہ 17% جو اس کا ریٹ ہے وہ بہت بڑا ریٹ ہے اور اس کی اوین جو ہے وہ بہت بڑی محسوس ہوتی ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ 17% ٹیکس جو ہے وہ اویڈ کر جائے. لیکن چونکہ ٹریڈر جو ہوتا ہے اس نے اپنے سارے مال کی خریداری مینوفیکچرر اور امپورٹر سے کرنی ہوتی ہے اور تمام تر سیلز ٹیکس جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹریڈرز ادا کرتے ہیں, مینوفیکچرر اور امپورٹر کو, اور پھر انہوں نے آگے ریاست کو جمع کروانا ہے. تو پوائنٹ آف سیلز جو ہیں وہ ٹریڈرز پر نہیں لگنے چاہیے, پوائنٹ آف سیلز جو ہیں وہ تو امپورٹرز اور مینوفیکچررز میں لگنے چاہیے. تو یہ تو ایک غلط راہ پہ لگا دیا گیا ہے. آپ کی چین کمپلیٹ نہیں ہے نا سر, آپ مینوفیکچرنگ, ہول سیلر, امپورٹر اور آپ کے ریٹیلر, یہ پورے اس میں اگر ویٹ موڈ کے اوپر ہوتا تو چلو صحیح تھا, لیکن اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ کی چین جو ہے وہ سپلائی چین پوری کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی. نقی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اسی پوائنٹ کو لے کر, کیونکہ سپلائی چین جو ہے اس وقت آپ کی سیل آف چین جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ 2.5 لاکھ سے اوپر کا آپ جو ہے کسی کو مال آپ چیک کے تھرو نہیں دیں گے, وہ آپ باؤنڈ ہیں آپ کے ڈیجیٹل ٹرانسفر میں. پاکستان میں, پورے پاکستان میں مال جو ہے کام کریڈٹ کے اوپر ہوتا ہے اور وہ بیکڈ بائی پوسٹ ڈیٹڈ چیکس. یہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک اگر ختم کر دیں, نکال دیں ان کو, ضمانت کو نکال دیں اور ٹرانسفر کے اوپر آ جائیں تو کیسے آپ دھندا کریں گے نقی صاحب؟ دیکھیے آپ کی بات صحیح ہے, یہ میں نے آپ کو جہاں پہ بات میری رکی تھی وہ یہی تھا, میں بات ساری یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چین ہے نا پوری یہ ریڈی نہیں ہے اس کے لیے. لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا یہ اسٹیپ سارے صحیح ہیں. مجھے قطعی طور پہ ان سارے اسٹیپس میں کہیں بھی کوئی پرابلم نظر نہیں آتا کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو بزنس ایتھکس سے الگ ہو رہی ہے, نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. جو بھی آدمی جو بھی ٹرانزیکشن کر رہا ہے اس کو سیدھی کرنی چاہیے, جو ٹیکس میں نہیں ہے اس کو آنا چاہیے, بٹ آپ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری اتنی تیزی میں جو آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں یہ بڑا کیئرفلی لکھا گیا اور بڑے ایکسپرٹ لوگوں نے لکھا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ شاید بہت زمانے کام ہوا ہوگا اس کے اوپر. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کو پہلے اس کے لیے گیئر اپ آپ نے کر لیا. سب سے پہلی بات یہ ہے آپ کی فیلڈ ٹیم جو ہے کیا کیپیبل ہے اس کو ہینڈل کرنے کی, کیا آپ کا آئی ٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے, یا پھر آپ اس کو رینڈملی لے کے چلے جائیں گے. یہ والی چیزیں رینڈملی نہیں ہوتی ہیں, یہ والی چیزیں جو ہیں بڑی ایکوریسی کے ساتھ ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ ریئلی تھنک کہ پرال اور ایف پی آر آئی ٹی کے حوالے سے اور آٹومیشن کے حوالے سے اس چیز کے لیے ریڈی ہے. یہ میرا سب سے پہلی آبزرویشن ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں عمران صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ شاید گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر بھی ایک پریشر ہے. ہم لوگ بھی ایک چیز کو فیس کرتے ہیں, ہمارے پاس کبھی نہ کبھی پاکستان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے جو کہ جی ایس پی پلس کا ایڈوانٹیج ہے, وہ لنک ہو جاتا ہے جا کر کے ایف ٹی ایف کے ساتھ. ایف ٹی ایف میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ایف ٹی آر کے سارے جتنے بھی فائنینشیل ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. پھر یہاں آ کر کے ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی کا اور ٹیکسیشن کا, اور یہ مجھے ریفارمز اور بھی بہت سننے میں آ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ڈیجیٹائز ہونے والی ہیں. تو میں کہتا ہوں سب کرتے ہیں, بٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. آپ ایک ابھی آرڈیننس نکال دیتے ہیں اور اس آرڈیننس میں اتنے ہارش اسٹیپس ہیں, آپ کے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اور 20 لاکھ کے جو اس کے اوپر وہ جو فائن امپوزیشن ہے, پینلٹیز ہیں,
آپ کو پتا ہے یہ جو کام کرنے والے ہیں جو رجسٹریشن یا نہ رجسٹر ہونے کے لیے یا کبھی کسی وجہ سے غلطی سے کوئی کام ہو گیا تو ان کی فیسلٹی ہے اتنا کام کرنے والی. ٹھیک. تو آئی تھنک اس کو میر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ظاہر کہ ریفارمز کا حصہ ہیں ساری کی ساری چیزیں, لیکن اس میں ایشوز بہت ہیں, پرابلمز بہت ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو بجلی کے بلوں میں ایڈیشنل ٹیکسز کے حوالے سے بات ہوئی تو اس میں بھی بہت بڑی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. کسی بھی لیول پہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ کوئی مذاکرات آپ لوگوں کے چل رہے ہیں ایف بی آر سے؟ کیونکہ آگے کچھ بڑے بڑے ملک گیر سطح پہ احتجاج کی بھی کال آپ نے دی ہوئی تھی کچھ. جی, ہم تو 29 ستمبر کو ایف بی آر آفس کا گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں اور پورے ملک کے تاجر اسلام آباد آفس ایف بی آر کا گھیراؤ کریں گے, پہنچیں گے ہم. تو مذاکرات جو ہیں وہ جو ہوئے ہیں وہ بالکل بے معنی ہوئے ہیں اور بے مقصد ہوئے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں, اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کروانا چاہتا ہے. وہ ٹیکس جو ہے اس کی کلیکشن شاید ان کے نزدیک پرائم آبجیکٹو نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا یہ تو اچھی بات ہے نا میر صاحب. اگر اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غیر دستاویزی معیشت ہے, اگر ڈاکومنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. پرابلم یہ تھا کہ اگر صرف ٹیکسیشن کے ذریعے پیسہ جمع کرنا ہے تب ایک پرابلم تھا. یہ تو اچھی بات ہے پھر. نہیں, یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کا نظام جو ہے وہ اتنا پیچیدہ اور مشکل ہے کہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہونے کا احتمال ہے. اس ڈاکومنٹیشن میں جو غلطیاں ہوں گی اس کے نتیجے میں سزائیں اور جرمانے ہیں. یعنی ایف بی آر جو ہے وہ مدد, معاونت اور رہنمائی کرنے والا ادارہ بن کے سامنے نہیں آ رہا, بلکہ دھونس, دھاندلی اور تھانے داری کرنے والا ادارہ بن کے سامنے آ رہا ہے. تو ایف بی آر نے اپنے رول کو تبدیل کر لیا ہے. اور جب ایف بی آر نے اپنے اس کردار کو تبدیل کر لیا ہے اور کسی قسم کی رہنمائی اور مدد اور معاونت وہ فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اتنی پیچیدہ ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے تاجر بھی تیار نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ نقی صاحب کے پاس کہ مدد, معاونت اور رہنمائی کرنے کے بجائے ایف بی آر جو ہے وہ دھونس, دھاندلی اور تھانے داری والا نظام جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے. مائی پوائنٹ از دس کہ جو ایک ایکسس ہے, اسسمنٹ ہوتی ہے ایف بی آر کی ہونی چاہیے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف, وہ نہیں ہے. 65% انڈائریکٹ ٹیکسز کلیکٹ ہو رہے, پورا ملک جو ہے ایف بی آر نے ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا کے رکھ دیا ہے. یہ ڈائریکشن صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں عمران صاحب, میں آپ کو بتاؤں اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میر بات کر رہے ہیں نا, دھونس, دھاندلی یا بدماشی یا جو بھی ہے, میں تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا. میں آپ کو عرض کروں کہ جتنے ٹیکس کے آفیسرز ہیں جو چیئرمین سے لے کر کے نیچے تک ہیں, میں ان لوگوں سے سب سے واسطہ ہے, میرا ریجنل میں بھی واسطہ ہے. میں اس بات کو آپ کو حتمی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں, یہ بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے, پرابلم ہم سمجھ لیں اس کو, ہمیں نا اس پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. میں سب سے پہلی بات آپ کو کروں گا کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ صحیح راستہ نہیں تھا. ایبرپٹلی ایک دم سے کسی کو ایک دم سے انڈر پریشر کرنے کا, آپ کی بزنس کمیونٹی کسی بھی لیول کی ہو وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, آپ ایک آرڈیننس نکال دیں, پریکٹیکل نہیں ہے, لوگ پھر روڈوں پہ آ جائیں گے, پھر لوگ آ کر کے کر لیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے. ایف بی آر نے ایک ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم نکالی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ اسکیم 2 سال میں ختم ہو جائے گی, یہ نئی شروع ہو رہی ہے. تو بالکل اتنا پرٹیننٹ چیز ہے کہ بھائی لوگ آہستہ آہستہ اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جائیں اور اس کو دوسرے والے کو چھوڑ دیں, وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح یہاں پہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اڈاپٹ ہونے والی ہیں اور ہونی چاہیے. ہم ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ٹیکس نیٹ نہیں ہے, برڈن ان کے اوپر چلا آ رہا ہے, ہم کے اوپر چلا آ رہا ہے. میرا صرف اس میں کنسرن یہ ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو, جس نے یہ ٹیکس دینا ہے, جس نے رجسٹریشن کرانی ہے, جس نے کسٹم کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اس کو سب سے پہلے یہ پوچھ لیں اس میں سے چیز کون سی غلط ہے.
ٹھیک ہے. سب سے پہلے That's the main difference, sir. That's the main difference between corporate sector, how corporate sector is focusing on this matter and the informal sector. ہمارے ٹریڈرز جو ہیں, ہماری تاجر برادری جو ہے, وہ اس آرڈیننس کو کس طرح سے لے کر چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ نعیم میر صاحب اور مسعود نقوی, آپ دونوں حضرات کا. انشاءاللہ ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی اسی پورے آرڈیننس کو لے کر. ہم اور بھی اسٹیک ہولڈرز کو, ان کی آراء کو اور ان کے ایشوز کو شامل کریں گے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.